जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हज़ूर आप पर खुदा की सलामती। आप पर बहुत आ गया था। हमारे सभी मेंबरान के साथ लाइव स्ट्रीम पे और जो मेंबरान जहाँ पर मौजूद हैं, सभी का इस्तकबाल, सभी को खुशामदीद। हज़ूर की इस मुबारक महफिल में किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो, के बाद हज़ूर के गोश गुजार करना चाहते हो, तो वो अपना हाथ रेज़ कर सकते हैं। मैं उनका माइक ऑन कर दूँगा। जी, ब्रदर सिमचर साहब, मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप बात कर सकते हैं। जी। जी, अपनी तरफ से माइक ऑन करें। जी प्यारे हजूर, खुदा की सलामती हो। वो सुनना चाह रहे थे आपसे कि वो आपने पिछले संडे को बताया था कि आपने और प्रॉफेट अख्तर भाई ने कि कोई सब मेंबरान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो शिद्दत से इंतजार है, खुदा तआला वो खुशखबरी हमें इस काबिल करे कि वो हमारे काम आए और मेंबरान इससे फ़ायदा उठा सके। आमीन। जी, वो खुशखबरी जी अगले साल होगी, अभी नहीं। पहले अभी किताबों के हम काम कर लें जी, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। जी, कोई और सवाल है आपका हजूर से, कोई आज के मौजू पे या कोई अपनी रूहानियत के हवाले से जो हजूर से पूछना चाहें? जी सवाल तो ख़त्म हो गए, बस हजूर से प्यार है जी, बहुत खुदा से प्यार है, हजूर से प्यार है। जी, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर सैयद मलूद साहब को यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हमारे साथ, तो वो अपना माइक ऑन कर लें। सैयद मलूद साहब यहाँ पर अभी थे। अभी थे, पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, चलें, कोई और भाई अगर कोई बात करना चाहें तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं, मैं उनका माइक ऑन कर देता हूँ। अच्छा जी, जो अभी कोई मेंबर नहीं सवाल कर रहे, तो हुजूर पाकिस्तान से एक मेंबर का सवाल मौसूल हुआ है, मैं वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ। पाकिस्तान से एक दोस्त फरमाते हैं कि हज़रत ज़ाहिद खान साहब जब से आपकी तालीमात से वाबस्ता हुए हैं, खुदा की ज़ात का दीदार किया है, आपके मिशन को ज्वाइन किया है, तब से मेरे रिश्तेदार मरहूम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो कसरत के साथ ख्वाबों में दिखाई देते हैं और हज के लिए, उम्रे के लिए और इस्लामी अरकान पर अमल पैरा होने के लिए मुतासर करते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो मेम्बरान जो रूह की दुनिया में, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, वो मुझे अब क्यों इस तरह की हदायत देते हैं, जबकि मैं मिशन ज्वाइन कर चुका हूँ और मसीह जुमा के साथ उनके मिशन में उनका मददगार हूँ। इसकी दो वजह है। एक वजह तो जो है वो ये है कि ये लोग निचली दुनिया में है। जैसा कि वो शख्स जो इंग्लैंड में है, और मेहर अली शाह जो है वो भी निचली दुनिया में है, और वहाँ उनके पास कोई चारा नहीं कि इस्लामिक अरवा जो उन पर दबाव डाल रही हैं कि उन्हें वापस लेके आओ। तो ये शख्स जो इंग्लैंड में अ, दो दफ़ा इसने मेरी अ, ईमान लेके आया, और दो दफ़ा इसने अहद तोड़ा। आपको पता है, दो दफ़ा इसने अहद तोड़ा। बेशक। उसकी वजह यही है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले यही मजमून लिख रहा था कि इश्क मोहम्मदी जो है उसने सत्यानाश कर दिया है रूह की दुनिया में उन लोगों का। ना मोहम्मद मदद कर सकते हैं, ना मोहम्मद उनको वो बातें बता सकते हैं जो उन्हें पता थी और कुरान में नहीं लिखी। अगर आप कुरान को देखें तो वो सारा हिकमतों से भरा पड़ा है। अब हिकमतें जो हैं हाँ, वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता।
تو جتنی بھی حکمتیں آئیں محمد صاحب کی، ان حکمتوں نے کچھ فائدہ دے کر اور نقصان کر دیا اس امت کا. میرے بعد نبی نہیں آ سکتا. اس وقت زور کے ذریعے کافی نبیوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا کسی نبی کو نہ مانے. ان کا انجام دیکھ کر لوگ ڈر گئے. پھر یہ ٹریڈیشن بن گئی. پھر اس میں ان نبیوں کا بھی خون آیا جو خدا کی طرف سے چنے گئے تھے. جی. تو ان سب حکمتوں نے وہ بیڑا غرق کیا کہ ان کو منسوب کر دیا گیا خدا کی طرف. جس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ اسلام کے اندر اصلاح ہو سکے، بلکہ آنے والا جو امام مہدی تھا وہ بھی شکار ہو گیا عشق محمدی کا. اب یہ لوگ پھنس گئے ہیں نچلی دنیا میں. جی. ان کے پاس نہ ان کو کوئی خبر ہے، نہ ان کو کوئی خیر خواہ ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے گئے ہیں ان کو بھی اپنی جگہ پہنچائیں یہاں پر جہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں. جیسا کہ وہ ابراہیم کی کہانی، وہ کہتا تھا ابراہیم کو کہ کوئی نیا نبی آئے. اس نے کہا وہ آیا تو ہوا ہے. اس نے کہا نہیں، وہ نیا نبی نہیں، پرانا کوئی ہے. جی. تو یہ معاملات اتنے گڑبڑ گئے. نہ محمد صاحب مدد کر پاتے ہیں نچلی دنیا کی، نہ عیسیٰ ابن زکریا مدد کر پاتا ہے. وہ آپ پھنس گئے. میں نے ان لوگوں کو دوستوں میں دیکھا ہے، انبیاء کو. ان پہ اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے. پھر یہی لوگ جو حج کی بات کر رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ محمد کی بھی نہیں مانتے. تو اب کیونکہ یہ پھنس چکے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کو تو تھوڑی سی آزادی مل رہی ہے، تو یہ اس کی آزادی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ نہیں چاہتے کہ وہ پرندہ آگے نکل جائے. تو یہ اس کو بھی پھنسانا چاہتے ہیں. تو قرآن میں بھی ہے، اگر تمہارے بابا اباؤ اجداد دادا پردادا سب غلط ہوئے پھر تو یہ سارے غلط ہیں. تو اس لیے یہ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو. تو وہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ قائم رہ کے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں. جی. نہ محمد مدد کر سکتا ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور مخلوقات. نئی تعلیمات کی اندر جو پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرندہ آزاد ہو رہا ہے. اس کی آزادی کو یہ پسند نہیں کرتے. تو یہ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایمان لے آئے مجھ پر تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، دیکھا آپ نے. تو آخرت کے اندر یہ اور اندھے ہو جاتے ہیں.
جی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حج کرو، یہ کرو، فلاں کرو، ڈھمکان کرو. یہاں تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا. یہاں بھی یہ زور لگاتے رہے کہ اس کو واپس لے آئیں اسلام کے اندر، لیکن آنے والی دنیا میں یہ اور پھنس گئے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کی کوئی خدمت کی اور اس کو اسلام پہ واپس لے آئے تو شاید ہمارا کوئی حل نکل آئے. لیکن وہاں نہ محمد ہے، نہ ان کا کوئی حل نکلے گا. یہ وجوہات ہیں کہ یہ شخص اپنے دیکھتے ہیں اس کے سامنے. جی جی حضور. تو ہم اگلے، یہاں پر میں نے جی ہمارے ایک بہت ہی پرانے ممبر ہیں اکرم واسطی صاحب، ان کو ابھی دیکھا میں نے. جی تو اگر وہ یہاں پر موجود ہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو شاید ان کا نیٹ ورک ہے ابھی یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا. اچھا جی حضور، ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. پاکستان سے ہماری ایک فیمیل ممبر ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مسیح زماں آپ کے دست شفقت میں عہد وفا کر چکے ہیں بڑے سالوں سے. تو وہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اپنے شوہر جو ہیں ان محترمہ کے، وہ ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں خواب میں کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور تو خدا کی منشا پہ بھی کام کر رہی ہے. اور انہیں گلے لگا لیا اپنی زوجہ کو اور کہا کہ میں تجھے مسیح زماں کے پاس لے جاؤں، تجھے میں مسیح زماں سے ملاؤں. تو وہ بڑے خوش تھے اور انہوں نے یہ بات اپنے بیوی سے کہی، اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ بھی بڑی خوش تھیں کہ مجھے وہ لے کے چلے ہیں مسیح زماں سے ملانے کے لیے. جی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مشاہدہ تو یہاں پر ختم ہو گیا، ہاں، لیکن میں اپنے شوہر کے چہرے پہ جو میں نے خوشی دیکھی تھی، جی ہم ایک ساتھ بڑے سالوں سے رہتے ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن وہ خوشی، روحانی خوشی جو میں نے ان کے چہرے پہ دیکھی تھی اس مشاہدے میں اس کا مفہوم جاننا چاہتی ہوں کہ وہ تو میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا یہ کون شخصیت تھی؟ کیا یہ روح کی دنیا سے کوئی فرشتہ تھا یا کوئی ایسی ہستی تھی، یا اس ملاقات کا مجھے مفہوم بتا دیا جائے، کیونکہ میرے اپنے ہی شوہر کا مجھے خواب میں ملنا اور کہنا کہ میں تجھے مسیح سے ملوا دوں، اس کے مجھے مفہوم کی طلب ہے، تو مجھے وضاحت فرما دیں اس کا کیا مطلب یہ دونوں مشن میں ہے. جی، خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. دونوں کام کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو گلے لگایا، جی تو ایک وقت آئے گا کہ، اور وہ سرور، وہ دیکھا جمال کہ وہ مسیح سے ملانا چاہتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے جی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے خامن کو خدا استقامت پہ رکھے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہی شخص جو ہے مسیح پہ سوال اٹھائے گا. جی میری بات سمجھ رہے؟ جی حضور. جی. تو جو دکھایا گیا سرور اور جو بہار دکھائی گئی ہے، وہ اپنے خامن سے ذکر کر دیں کہ جب ایسا وقت آئے کہ جہاں اس کی سوچوں میں تبدیلی ہو تو اس کو یہ خواب یاد رہے. واہ واہ، بے شک. یہ مطلب ہے اس کا کہ آلریڈی روح کی دنیا نے خواب کا مضمون کھول کے بتایا ہے کہ بیوی کو چاہیے وہ بتا دے کہ تم میرے ساتھ رہتے ہو، یہ خواب بہت عجیب ہے، تم مجھے مسیح سے ملانا چاہتے ہو، تمہارے چہرے پہ وہ سرور، وہ خوشی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں مسیح پہ سوال اٹھا دو. جی جی اور یہ خواب تمہارے لیے ہے کہ ایسا نہ ہو
کہ راہ چلتے چلتے مجھے وہ اس وقت شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ تیرے پیار کا زمانہ ایک بھولی سی داستان لگتی ہے، واہ، کتنے ارمانوں سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے۔ واہ، تو ایسا نہ ہو یہ پیار کا زمانہ کہیں ان کے لیے بھولی داستان نہ بن جائے۔ جی کن ارمانوں سے تجھ کو چاہا تھا، یہ بھی ابھی دور چل رہا ہے، اور کس محبت سے ہار مانی ہے، کہیں یہ سفر ٹوٹ نہ جائے۔ جی تو اس کی طرف یہ خواب اشارہ کرتا ہے، تو محترمہ کو بتا دیا جائے اور وہ سن رہی ہیں تو پھر جی بہتر ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، وہ تیرے پیار کا زمانہ ایک بھولی سی داستان لگتی ہے، جی اس میں دو چیزیں ہیں کہ اتنے انبیاء آئے تھے، سفر کرتے کرتے وہ پیار کا زمانہ ایک بھولی کہانی بن گیا۔ پھر جو رہ گیا وہ یہ تھی حسرتیں، یہ ہمارے ممبروں پہ بھی بیت رہی ہے۔ ان کے پاس حسرتیں تھیں کہ کن ارمانوں سے ہم چلے تھے اس راہ پر، اور پھر کیسے کیسے دنیائی آزمائشیں آئیں کہ ہم نے اس محبت سے ہار مانی اور خدا کو بلا بیٹھے، دیکھا نا؟ تو ابھی دیکھ لو، یہ شخص آیا ہوا تھا سید ملود، اب نہیں ہے، جی جی سر، تو جو رہبر ہوتے ہیں ان کا تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ مجھ سے ادھر ادھر کی بات نہ کر، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری عذر جو مجھے پیش کیے جاتے ہیں کہ حضور یہ مصیبت تھی، یہ کام تھے، اس لیے میں نہیں آ سکا، وہ خدا کی محبت کیا ہوگی کہ ان مصروفیات نے خدا کے وقت کو لے لیا۔ سوچیں تھوڑا سا، پھر یہ خدا کا پیار نہیں ہو سکتا۔ رہبر سے مراد جو ہے وہ یہی ہے، مجھے مجھ سے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ یہ قافلہ لٹا کیسے، جی تو وہ اگلا شعر ہے کہ مجھے راہ زن سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تو تیری رہبری کا سوال ہے۔ جو لوگ آ کے لیڈنگ کرتے ہیں، پروگرام پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہی قافلے سے غائب ہو جائے تو پھر قافلے کا کیا حال ہوگا، جی اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی 50 ایئر سے بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے پلان بھی پیش کیے، انہوں نے ایسے لگا کہ وہ قافلے کو لیڈ کریں گے، اس کے بعد ان کا پتہ نہیں لگا، جی ابھی تو میں زندہ ہوں مسیح، کیا خدا کے بعد مسیح کے لیے وقت نکالنا سب سے بڑی بات نہیں ہے؟ تم بتاؤ مجھے ذرا، بے کیونکہ شک حضور، مسیح تو نہیں رہے گا ہمیشہ جا پہ، جو میری زندگی میں وقت نہیں نکال سکتے میرے لیے خدا کے بعد، ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ بعد میں خدا کے لیے وقت نکالیں؟ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں وہ عیسیٰ کہ تو نے جو خدا کا ہے وہ تو دیا ہی نہیں، اب اتنی بڑی بات کہنے والا
کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور وہ خدا کو چھوڑ جائے، کبھی آپ کے وہم گمان میں یہ بات آتی ہے؟ وہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور وہ پھر وہی شخص جو کہہ رہا ہے کہ قربانیوں کے جتنی پنڈے ہیں اٹھا لو، اور وہی شخص اپنی پنڈ اٹھا کے پھینک کے دنیا کے اندر اپنی مصروفیات میں گم ہو جائے، کیا ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی جگہ ہے؟ نہیں حضور۔ نہیں ہے نا۔ تو یہ مسیح کا زمانہ، یہ بہار کا زمانہ ہے۔ اگر تم مسیح کے زمانے میں اپنی مصروفیات کو پہلے رکھتے ہو تو نہ تم نے خدا کو جانا نہ مسیح کو جانا۔ دے- دے- جی جی، بہت شکریہ جی۔ تو یہاں چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ ہے، ہم زوم پہ ابھی مزید کوئی ممبر نہیں لیں گے، کیونکہ یہاں پر 5 اس وقت ہیکرز موجود ہیں جی، جی جو ہمارے زوم کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی ڈیٹیلز اسکرین شاٹ لے لی ہیں، برادر ٹھیک موزز کو میں بھیج دوں گا۔ ٹھیک تو جو باقی ممبران کے سوالات ہیں پلیز وہ یوٹیوب پر یا جی میرے پرسنل نمبر پہ آپ رسال کر سکتے ہیں۔ دیکھو۔ تو جی حضور، ہم آج کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں جی، مزید سوالات تو کوئی موصول نہیں ہوئے۔ یہ ممبران پاکستان سے دونوں بھائی یہ قربانی کے مضمون پہ بات کر رہے تھے آج کے حضور سے پوچھیے کہ کیا قربانی جو ہے وہ جائز ہے؟ کیا ہم اب بھی، کیونکہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات سے بھی وابستہ ہیں، عہد وفا بھی کر چکے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ماحول میں ہیں تو ان کے گھر میں قربانی کا ماحول، یعنی کہ جیسے تہوار منایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم منع نہیں کر سکتے، بعد نہیں آ سکتے، ہمیں یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ تو کیا خدا کی ذات ہم سے ناراض ہوگی اس طرح ہم ایک جانور کو لا کے تو ذبح کر دیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ نئی تعلیمات پر چلنے والا کمپرومائز تعاون کرتا ہے سوسائٹی کے ساتھ، اس کا نقصان اس کو کیا پہنچے گا؟ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ مجھ سے جواب کوئی بات نہیں ہے، ہاں، آپ مشکلات میں نہ پڑے، کرنے دے قربانیاں، تو یہ ٹریڈیشن چلتی رہے گی۔ لیکن یہ حوصلہ کہ ان کو بتائیں کہ سیدنا ابراہیم نے یہ قربانی جو دی اس کا اصل مضمون کیا تھا، وہ اس مضمون کو نہیں کھول سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر وہ اس مضمون کو کھولتے ہیں تو انہیں قربانی کا دمبا بنا پڑ جائے گا۔ ٹھیک؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ مجھے خوشی وغیرہ تو نہیں ملنی، لیکن تو مجھے دکھ دینے کے لیے آپ پھر زمانے کی رسموں کو نبھانے کے لیے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب اس ماحول میں کیا کہوں کہ ٹھیک ہے جی قربانیاں کرو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، رسمیں نبھاؤ۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص آئے گا جو انہیں بتائے گا کہ سیدنا ابراہیم نے دمبے کی قربانی نہیں دی تھی، نہ دمبا ادھر مضمون تھا، اردو تو مسئلہ ہی محبت کا تھا، کیونکہ شیطان کہتا تھا کہ ابراہیم اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے خدا کی نسبت، یہ تھا وہاں پہ مضمون۔ تو شیطان کہتا تھا کہ اگر اس کو اسحاق کو دمبا بننا پڑ جائے تو پھر دیکھو ابراہیم پہ کیا بیتے گی۔
ठीक? तो तो इस मजमून को पेश नहीं करते और ना ये सोसाइटी के सामने जुर्रत कर सकते हैं। तो अब मुझसे क्या जवाब चाहते हैं? मैं खामोश हूँ। ये जी हुजूर। हालात भी मुख्तलिफ हैं। मैं क्या कहूँ इन हालात में? अगर मैं इनको साफ साफ बताता हूँ तो कहेंगे हजूर आपको नहीं पता हम किन हालात में रहते हैं। ये जी तो वो क्या है कि आ, ठीक है, कंप्रोमाइज करते रहो, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो असल मजमून को बयान करेगा। जी जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। एक मेंबर ने वैसे तो उन्होंने मना किया था कि हजूर को ये बात ना बताइएगा, मैं हजूर को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन इस सवाल से बहुत सारे हमारे मेंबरान का फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने ये गोश गुजार करता हूँ। हमारे एक मेंबर ने अपने घर वालों को ये दावत दी थी कि मैं मसीह जुमा हज़रत ज़ैद खान साहब की बैत कर चुका हूँ। हम्म, मेरी रूहानियत में अ, रहनुमाई की जा रही है, और मुझे कशफ और ख्वाबों में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। हम्म, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यानी उनके बहन भाई, उनके वालिदैन, तो आप भी हज़रत ज़ाहिद खान साहब के अहद वफा में आ जाएं, और एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें आप खुदा से बरह रास्त मिल सकते हैं। हम्म, तो उन्होंने मुझे फिर राब्ता करके बताया कि तो भाई मेरे घर वालों ने मसीह ज़ुमान के साथ अहद वफा करने के लिए अपनी शराइत पेश की हैं जी, कि हमारी शर्तें होंगी, अच्छा, तो हम हज़रत ज़ाहिद खान साहब को कबूल कर लेंगे। और वो शर्तें जो हैं वो अतर भाई वो दुनियावी चीज़ें हैं। जी, तो मैं सिर्फ आपसे ये पैगाम दे रहा हूँ, हजूर से तो मैं ये बात कहूँगा भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत इलाही में कौन सी शर्त, मैं तो किसी शर्त के साथ नहीं आया था मिशन में। तो इस बारे में मैं पर्सनली ये चाहता था हजूर, इस पे आप वजाहत फरमा दें कि जो लोग मिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनकी जो शराइत हैं दुनियावी जी। मामलात की, उनको अपनी सोच को कहाँ और कैसे ठीक करना चाहिए कि इसका शर्तों के साथ रूहानियत का कोई ताल्लुक नहीं। इस बारे में वजाहत करते जब हैं। वो खुदा के शराइत मसीह के सामने पेश करते हैं तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ। इसके लिए शायद वो तैयार ना हो। जी। जी तो उनके कुरान का ही आईना मैं दिखा सकता हूँ। इब्तदाई मोहम्मद कि क्या उनके नबियों को जब ये दुनियाई शराइत पेश की गई कि हम इस पर मानेंगे, तो क्या उनके नबियों ने उन दुनियाई शराइत को माना? नहीं। तो अगर वो मेरे सामने आए तो फिर तो बात बने। अगर वो मेरे सामने नहीं आते और ये दुनियाई उनकी शराइत पेश करते हैं, तो आप फिर मुझे वही रस्म वफा निभाने के लिए तो फिर इन्होंने जब पहले मुसलमान थे अपने नबियों की भी बात नहीं मानी। इनको जी मैं उसी दौर में ले जाना चाहता हूँ सर, कि जब इनके नबियों के सामने एक शख्स ने जब पेश की ये कि मैं उस वक्त जब बहुत सख्त कातलाना हमले हो रहे थे, कोई शख्स नहीं था इस्लाम के साथ, उसने कहा कि मैं इस्लाम ले आया और मैंने ये खुदा के लिए ईमान लेके आया हूँ। तो उसके घर वालों ने शराइत पेश की। तो जब वो शराइत पेश की गई मोहम्मद अरबी को, तो मोहम्मद अरबी ने
ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ شرائط جو پیش کرتے ہیں، کیا یہ خدا کی ذات کو دنیائی دوڑ میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر تو یہ اپنے انبیاء پہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے، چاہے یہ اس وقت زندہ ہیں، لیکن ان کو میں اس دوڑ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں کہ یہ شرائط آ کے مسیح کے سامنے بیان کرے تاکہ پھر بات ہو سکے۔ تاکہ مسیح بھی زندہ ہے، ابھی مسیح زمین پر ہے۔ تو یہ شرائط نہ محمد صاحب نے مانی، نہ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا نے مانی، نہ سیدنا ابراہیم نے مانی، نہ موسیس نے مانی، موسیٰ پروفٹ، کیونکہ وہ جو محبت کرتی تھی، غالباً مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، ریسن، اس نے دنیائی شرائط پیش کی تھی موسیٰ کے سامنے کہ ابھی اس دنیائی رسموں کو نبھانے کے لیے تو موسیٰ نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو دیکھیں یہ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو وہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت محمد عربی زندہ ہوتے تو وہ ان شرائط کا کیا جواب دیتے۔ تو میری کھلی دعوت ہے کہ ان سب خاندان والوں کو میرے سامنے لے کے آؤ زوم پر، جی۔ جی حضور، یا جی اگر وہ نہیں لا سکتے، ان کی شرائط پیش کرو، تو ان کی شرائط کا میں ایک ایک جواب ان کے سامنے پیش کر دوں۔ جی حضور، جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے کسی ممبر کا کوئی سوال ہو، کوئی بھائی یہاں پہ اس پروگرام کے اختتام پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں تاکہ ان کا مائک آن کر دیا جائے۔ چلیں، ابھی کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزماں، خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی حضرات تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے پروگرام پہ معینہ وقت پہ پھر ملاقات ہوگی۔ سبھی ممبران پہ خدا کی سلامتی۔ آپ